बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां नवाज़ शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की सूरत में इक़्तिदार तो मिल गया है, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े देरीना साथी और उनके करीबी रफ़क़ा उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने जनाब शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाई थी और शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब भी मियां नवाज़ शरीफ साहब के करीब तरीन साथियों में रहे, लेकिन अब उन्होंने वाशिकाफ़ अल्फाज में कह दिया है कि वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं और अपनी सियासी जमात बना रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ साहब के उन देरीना साथियों में एक सरदार मेहताब अहमद ख़ान भी थे। सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी कमेटी के रुकन रहे, खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे, वज़ीर आला रहे, कई मरतबा वफाकी वज़ीर रहे और मियां नवाज़ शरीफ के करीब तरीन लोगों में उनका शुमार होता था, लेकिन आजकल वो भी कुछ नाला नज़र आते हैं। आज हमने उनको ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि उनके क्या गिले शिकवे हैं मुस्लिम लीग नून से, और उनके साथ पाकिस्तान के अमूमी हालात पे भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, सरदार मेहताब अहमद ख़ान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। और सबसे पहले कि क्या ये ख़बर दुरुस्त है कि आप मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं? जी ऐसे ही है, अमलन हो चुका है ऐसा, वो तो पिछले इंतखाब में ऐसा हुआ है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून में कितना वक्त गुजारा आपने? मुस्लिम लीग में पहले दिन से उसके जो इब्तदाई बिल्कुल जो अरकान थे जिन्होंने जमात की बुनियाद रखी, उनमें मैं भी शामिल था, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब से ताल्लुक़ उससे पहले का है और उस वक्त से जबकि वो वज़ीर आला पंजाब थे, और हमने उनका पहला जलसा पाकिस्तान की कौमी सियासत में उनको दाखिल होने का जो पहला मौका था वो एबटाबाद में हमने प्रोग्राम किया था और वो मेरी दावत पे आए थे, वहाँ पर और भी हमारे साथी थे। तो जलाल बाबा की याद में हमने एक प्रोग्राम किया था जो हमारे तहरीक पाकिस्तान के एक बड़े नामवर वहाँ पे शख्सियत रहे हैं, उस पर आए थे और वो पहला प्रोग्राम था। वहीं से फिर इनका कौमी सतह के ऊपर मियाँ साहब ने वहाँ से आगाज़ किया। हमने बड़े एक सोच समझ के उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान में एक नई क़यादत की ज़रूरत है और नवाज़ शरीफ साहब पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बहुत मुतबादल जो क़यादत है वो मुहैया करने की पोजीशन में थे। तो इस लिहाज से बड़े एम्बिशियस थे। मैं ख़ुद भी बड़ा ज़ौक़ रखता था और शौक़ भी रखता था, एक जज्बा भी था। तो ऐसे पर जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई तो मैं फिर उस पर पहले दिन से शामिल था। अच्छा, तो ये इतनी तवील रफ़ाकत क्यों छोड़नी पड़ी आपको? ज़ाहिरी बात है ये फ़ैसला इतना आसान तो नहीं था। देखिए, बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, हमारी कोई नाराज़गी ज़ाती नहीं होनी चाहिए, ना होती है। आज भी मैं मियां नवाज़ शरीफ साहब को बहुत एहतराम करता हूँ और वो हमारा एक ज़ाती तल्लक़ है, एहतराम को वो रहेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी सियासत का ताल्लुक़ है और आज पिछले 38 साल की सियासत के बाद जब मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान पहले से ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंस चुका है। सारी दुनिया की कौमें तरक्की कर रही हैं। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, ये बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हो चुके हैं, लेकिन हमने तनज़्ज़ुर का रास्ता इख्तियार कर लिया और हम उसके मजबूर हैं। तो मैं बड़ा मायूसी के आलम में हमने ये काम किया, क्योंकि हम समझते थे कि नवाज़ शरीफ साहब को इस मुल्क के चारों सूबों में बड़ी पजीराई मिली है। वो कोई बहुत रवायती सियासतदान नहीं थे, वो कोई एक सियासत का पीछे अपने बड़ा सरमाया लेकर नहीं आए थे। ये उनकी बड़ी मेहनत थी, बड़ी कोशिश थी। और उस पर आपको पता है कि पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी दफ़ा कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं जो आप समझते थे कि उनको करने चाहिए। मसलन अपनी सियासत में कदम जमाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की जो वो तमाम इलाकाई सियासी जमातें हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ के लिए भी हमने उनको माइल किया, इधर आए, पर फ़राख दिली से उन्होंने कौम को इस तरफ लेके गए। अब देखते हैं हमारे सूबे में उन्होंने ये अच्छा कदम बढ़ाया। अवामी नेशनल पार्टी थी, सिंध में भी इसी तरह उन्होंने जो वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी थी उनके साथ ताल्लुक़ रखा। बलूचिस्तान में भी इसी तरह से बड़ी करीब गए वो लोगों के, वो मेंगल साहब के बहुत करीब रहे, अकबर बुगती साहब के करीब रहे। इस तरह के
بڑا انہوں نے جذبے سے کام کیا. وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. لیکن جب آپ بتدریج دیکھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب اپنے ساتھیوں کے مشاورت سے کام کرتے تھے, خود فیصلے کرتے تھے, ملک کے معاملات کو دیکھ کے کرتے تھے. لیکن بتدریج جب میں نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے اپنے خود فیصلے کرنے سے رک گئے ہیں وہ, کیونکہ ان کے اوپر غالباً دوسری چیزیں اثر انداز ہونا شروع ہوئی, جیسے گھر کے چیز افراد ہیں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں پریگمیٹک پالیٹکس جو ہے نا وہ زیادہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئی, عملی سیاست جس کو کہتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ تو ذرا آئیڈیلسٹک بھی تھے, اور نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے اس راستے پر رکھا ہوا تھا. لیکن بہرحال بڑا نقصان ہمارا ہوا, قوم کا نقصان ہوا. یہ سیاسی جماعتیں سادہ الفاظ میں اس سے مراد یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا زیادہ اثر ہو دے. دیکھیے میں کسی پہ بات کرنے کی مجھے شاید مناسب نہیں ہوگا, لیکن خالی کسی ایک فرد کا نام نہیں, بہت لوگ ہیں, بڑا انفلوئنس ہے. دیکھیے سیاسی جماعتیں جب جماعت کی تشخص جو ہے وہ ساری ساتھیوں پر مبنی ہو, لیکن آپ ڈیسیجن میکنگ جب فیصلہ کر رہے ہیں وہ اگر آپ چند افراد گھر کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہوں تو پھر جماعت جو ہے پھر جماعت نہیں رہتی, پھر وہ لمیٹڈ کمپنی بن جاتی ہے. لمیٹڈ کمپنی بن جاتی ہے. لیکن عام تاثر یہ ہے, اور ان کی طرف سے بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کے دور میں مسلم لیگ زوال کا شکار ہو گیا, اور پھر چونکہ انہوں نے متبادل لوگوں کو قیادت دے دی تو اس سے آپ لوگ ناراض ہو گئے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ہم نے کوئی ناراضگی نہیں کی. لیکن میں یہ بات ریکارڈ کے بنیاد پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ جب تک میں خود خیبر پختونخوا کی مسلم لیگ کے اندر اثر رکھتا تھا, پیر صاحب بادشاہ صاحب رکھتے تھے, تو ہم نے وہاں پہ حکومت بھی بنائی ہے خیبر پختونخوا میں. ہماری وہاں پہ ظاہر ہے کہ جنرل مشرف کے مارشل لا کے بعد پھر جماعتیں جو ہیں وہ ہماری شرنک ہوئی, کیونکہ نواز شریف صاحب اور پوری قیادت جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے. جب وہ تو وہ بڑا تنزل کا وقت تھا, ہماری انحطاط بھی تھا, اس میں ہمیں خاصے ابتلا کا زمانہ تھا, تو اس میں ضرور اثر پڑا. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ ریکارڈ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 کے انتخاب سے لے کر 2013 کے انتخاب تک ہماری صوبائی اسمبلی میں 18-20 کے قریب ہماری سیٹیں ہمیشہ رہی ہیں, کم نہیں تھی یہ اس مشکل وقت میں بھی, جبکہ ہماری قیادت بھی یہاں نہیں تھی. تو پھر قومی اسمبلی میں بھی ہماری ایک مؤثر موجودگی رہی ہے. تو اب جب آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو 2018 میں تو وہ 18 کی سیٹوں سے ہم 5 پر آگے تھے, اور آج بھی وہ 5-6 کے اندر ہی ہیں. باقی اگر جو کوئی آپ کو کہیں مل جاتی ہے کہیں سے آپ کو غیبی امداد سے, تو پھر میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن حقیقی ہم تو الیکشن لڑ کے آتے تھے اور الیکشن لڑا جاتا تھا. تو ایسا میں بالکل اپنے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کو اب تباہی جو آئی ہے وہ اب اس کو اٹھنے کا امکان ختم ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے صوبے میں مسلم لیگ کا کوئی فیوچر بھی اب رہ گیا ہے. اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن میں نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا, اس لیے ہم نے اعلیٰ اختیار کر لی, کیونکہ ہم اپنی جماعت کے فورم پہ اس کا ذکر کرتے رہے, بارہا کرتے رہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ اس کو غور کریں, دیکھیں. لیکن پھر کوئی سنتا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد میں جب میں دیکھتا ہوں کہ جب 2018 کے بعد پھر عدم اعتماد آیا, تو اس وقت میں سمجھتا کہ جو ہماری سیاسی جماعت کے جو لیڈرشپ ہے, نواز شریف صاحب زیادہ وقت تو لندن میں تھے, لیکن جہاں پہ جو قیادت تھی پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلے کرتے تھے جو ان کو سوٹ کرتا تھا. جماعت کو سوٹ کرنا ضروری نہیں کہ وہ کسی ایک فرد کو سوٹ کرے, اقتدار میں آنے کی خواہش ہو جائے, تاریخ میں نام لکھوانے کی خواہش ہو جائے, تو پھر یہ ساری چیزیں پھر جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم لیگ جو ایک پوری ملکی سطح کی جماعت تھی, اب وہ سکڑ کر پنجاب میں رہ گئی ہے. اور جو انتخابی ابھی 2024 کے انتخابات ہوئے, اس میں بھی بہت زیادہ باتیں لوگ کرتے ہیں, میں تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ سب دنیا کو نہیں روک سکتے. اچھا میاں صاحب کی آپ سے کیا باتیں ہوئیں, اور آخری ملاقات کب ہوئی, اور انہوں نے روکنے کی تو یقیناً کوشش کی ہوگی, تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے میں تو میاں نواز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی 2022 کے دسمبر میں جی, وہ بھی برطانیہ میں ہوئی تھی. برطانیہ میں. تو اس وقت تو سچی بات ہے کوئی
ان کی بہت صحت کسی وجہ سے خراب تھی تو زیادہ ہم گفتگو نہ کر سکے، لیکن جماعت کے بارے میں انہوں نے کوئی بہت ذکر نہیں کیا. میں سمجھ رہا تھا کہ جو ان کا انداز تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، اس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود اب پیچھے ہٹ چکے ہیں بہت حد تک، اور جماعت کی بارے میں کوئی بہت گرم جوش نہیں نظر آتے تھے مجھے، پرجوش بھی نہیں تھے. پرجوش تو دور کی بات ہے، گرم جوش بھی نہیں تھے. اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ وڈرا کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو جماعت کے اندر اثر ڈالنے والے جو لوگ تھے وہ زیادہ مؤثر تھے. اور پھر غالباً انہوں نے اپنے مقاصد پر بھی ٹارگٹ چینج کر لی، وہ اپنی سیاسی لیگیسی جو ہے وہ اس کو بھی آگے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ کافی مجھے انڈیسائسو لگ رہے تھے، کسی فیصلہ کرنے کی بہت پوزیشن میں نہیں لگ رہے تھے. اچھا، وہ تو اس پوزیشن پہ نہیں لگ رہے تھے. آپ نے کس سٹیج پہ آ کے یہ فیصلہ کیا کہ بس مزید مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا؟ دیکھیے، جب یہ عدم اعتماد ہوا تو ہم سب کا خیال تھا 2022 میں کہ جو ہماری جماعت ہے، یہ چونکہ لیڈنگ رول تھا پی ڈی ایم میں اس کا، اور پرائم منسٹر بھی ہماری جماعت سے بنے تھے، اس وقت کی مسلم لیگ سے بنے تھے. تو میرا ایک خیال تھا، باقی بہت لوگوں کا بھی خیال تھا کہ اس وقت جماعت کو عدم اعتماد کے بعد نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، تاکہ جو پچھلا آپ کے اوپر بیگیج ہے وہ آپ کے ذمہ نہ لگ جائے. اور اب یہ توقع کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہمیں کافی نظر آتا تھا، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں سے ہمیں خبر آتی تھی کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. اور غالباً جہاں تک مجھے علم ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس بارے میں یہی کہا ہوگا کہ آپ نئے الیکشن میں جائیں، لیکن پھر الیکشن میں نہ گئے. تو اس سے جماعت کا دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو جماعت نے اپنی جو سیاست ہے وہ اپنے خود غرضی کی طرف زیادہ چلی گئی، ملک کی مفاد میں کرنے کی طرف نہ گئی. دوسری جماعت کی جو یہاں پہ اجتماعی قیادت یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی تھی وہ بھی محدود ہو چکی تھی. صرف پنجاب سے زیادہ اثر رکھنے والے لوگ تھے. صوبہ سندھ سے بھی کوئی خال نظر آتا تھا، ڈیسیجن میکنگ میں وہ بھی نہیں تھے. بلوچستان میں بھی کوئی نہ تھا، اور خیبر پختونخوا میں بھی کوئی ایسے معقول آدمی ہم نے کبھی دیکھا نہیں کسی کو جو فیصلہ کرنے والی. تو ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ اب جماعت جو بالکل انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو پنجاب سے باہر نہیں نکالنا، اور انہوں نے باقی صوبوں کو اور خاص طور پہ ہمارے صوبے کو، سندھ کو، انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. تو اس پر پھر میں نے دیکھا کہ جماعت کا جو مسلم لیگ کے اوپر جو دباؤ آیا، اور یہ اس ملک کی بڑی باعزت جماعت تھی، اختلاف رکھ سکتے تھے لوگ، مخالفت بھی کر سکتے تھے، کسی ایک فیصلے کے اوپر جماعت کے اندر بھی اختلاف رکھا جا سکتا تھا. لیکن جو پھر 1.5 سال کا وقت گزرا، اس میں جو مسلم لیگ کی بدنامی ہوئی، باقی ساری جماعتوں نے مزے لیے، مسلم لیگ کی قیادت جو ہے اس کے اوپر بوجھ آ گیا. اور پھر ہم نے سنا یہ ہم پر بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک ممبر نے اٹھ کے کہا کہ سب نے مال بنایا اور مسلم لیگوں نے بھی مال بنائے ہیں. تو یہ بات بھی ایسا سامنے آ گیا، تو اس سے بڑی تشویش پیدا ہوئی. پھر ہم نے کہا کہ یہ اب مشکل ہے، کیونکہ وہ سارا ٹرننگ پوائنٹ عدم اعتماد کے بعد حکومت لینا تھا اور پھر اس کو کنٹینیو کرنا تھا. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. ایسے تھا. اب آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیے، میں مسلم لیگ نون کو آپ کو بالکل دیانتداری سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں یہ بڑی خواہش رکھنے کے باوجود کہ ہم نے اس ملک کو جو دینا چاہیے تھا وہ ہم دے نہیں سکے. اور یہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ملک کے ساتھ بڑی تباہی ہو گئی ہے، اور اس میں سب کا حصہ ہے. اس میں ذمہ دار پارلیمنٹیرینز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قیادتیں ہیں، اس ملک کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کی جوڈیشری ہے، اس ملک کا میڈیا ہے، اس ملک کا ہر طاقتور آدمی جس نے اس ملک کے اندر اپنے جال بچھائے وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو یہ سب نے مل کر اس ملک کو تباہی کے وہاں دھانے پہ پہنچا دیا کہ آج اس ملک کی جو عزت اور ساکھ تھی پوری دنیا میں، آج منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ، میں ان کی آنکھیں پڑھتا ہوں تو وہ مجھے
ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں یہ بھیک منگے آ گیا ہمارے پاس، تو ٹھیک کہتے ہیں۔ اب پرائم منسٹر کا وقار اور عزت تو تب بھی رہ سکتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اس کا وقار قائم کریں، تو اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں بڑا مایوس ہوں، میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پچھلے 35 سالوں میں، ساری جماعتوں نے اس میں اقتدار میں مزے کیے، اپنے گھر بنائے ہوں گے، اپنے خزانے بھرے ہوں گے، ذاتی آپ فائدے کے مسلم لیگ چھوڑنے سے کیا وہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ میرے مسلم لیگ میں رہنے سے تو کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا، لیکن اس کے آنے کے اس سے ہٹنے کا فائدہ ایک ہو سکتا ہے کہ اگر اس ملک کے لوگ، ہم چند لوگ سوچتے ہیں کہ آج بھی اس ملک کو، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں کا ملک ہے، اور یہ ان کا فیوچر ہمارے سے ہاتھوں سے ضائع ہوا ہے، اور ہمارے اس ملک کے تمام جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے ہاتھوں ہے، تو ایک اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہم چھوڑ نہیں سکتے کہ جا نہیں سکتے، تو ایک نئی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک سے اچھے لوگوں کو کسی طریقے سے اکٹھا کیا جا سکے۔ فوری طور پر ایکسیپٹنس بڑا مشکل ہوگا۔ جو آپ کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اختلافات صوبائی یا مقامی تھے اور وہ اس نے مرکزی شکل اختیار کر۔ یقین کریں ایسا کوئی بات، یہ سب بیکار بات ہے۔ ہمارے جیسے لوگ ان باتوں کو کبھی بے اہمیت دے نہیں سکتا میں۔ اور جب آپ نے کھل کر اپنے اختلاف کا اظہار کیا تو اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب یا انہوں نے آپ کو منانے کی کوشش نہیں، ہمیں کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا، کسی نے رابطہ بھی، میرے خیال میں کوئی رابطہ وہ کرنا کوئی چاہتا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے سے بوجھ ہیں، اتر جائیں تو اچھی بات ہے، ہمیں کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اچھا، ابھی بوجھ اور یہ رجحان بھی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی بتا دوں، مسلم لیگ میں یہ اپنے جو زخمی ہو جائیں ان کو کھانے کی عادت ہے اس جماعت میں، یہ کسی کو بچانے کی نہیں، بچاتے نہیں ہے، تو اس لیے ایسا کوئی نام ہے، کوئی ایسی حاجت بھی نہیں تھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے جو ساتھی ہیں اگر ان کے اختلاف ہیں ان سے پوچھا جائے کہ جماعت میں بیٹھ کے آپ بات کر لیں، مشکل ہے، کیا وجہ ہے۔ ناظرین، جناب سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وفاقی وزیر اور سابق وزیر اعلیٰ جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب۔ پارٹی آپ نے چھوڑ دی لیکن پاکستان کی فکر آپ کو زیادہ لاحق ہو گئی ہے، تو اس کو پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کوئی کسی اور جماعت میں جائیں گے، نئی جماعت بنا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا تو ہمارے پاس کوئی ایسی ہاتھ میں چیز نہیں کہ ہم فوری طور پر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری تشویش ہے، میں اپنے ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں آپ کو، میں اور ہمارے بہت سے ساتھی جو بہت تشویش کا اظہار کرتے ہیں، بڑی فکر ہے پاکستان کی کہ اس کی جہاں تک ایک تو معیشت اس کی تباہی کی طرف جا چکی ہے، اس کا سوشل سٹرکچر بھی تباہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں جو فنکشنل ہو، اس کا کوئی ایسی سیکٹر نہیں ہے جو کہ اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہو کہ وہ اس ملک کو سہارا دے سکے۔ جتنے بھی سٹرکچرز ہمارے قائم ہیں یہ سارے بودے فرسودہ ہیں، اور اس میں وہ لوگ قابض ہیں جنہوں نے اس کو وہاں تک تباہی تک پہنچایا ہے، سارے لوگ وہ قابض ہیں، اس کے ہر نظام میں قابض ہے۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں کہ وہاں پر بھی قابض ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے پاکستان کو تو نچوڑ لیا لیکن اس کو تباہی مختلف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ خاموشی کس طرح مناسب نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو ہماری پوری کوشش جاری رہنی چاہیے کہ ہم نکلیں، سوچیں، غور کریں، فکر کریں، اور ایک نئے سوشل اور پولیٹیکل پروگرام کو لانے کے لیے لوگوں کو آفر تو کریں۔ کوئی ہمیں قبول نہ کرے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں چھپ کے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں پورے اپنے ایمانی قوت سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جذبے سے بیٹھے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ موجود ہیں، اگر ان کو اپرچونٹی ملے تو تب تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی اور کی گود میں بیٹھ کے آنے کے لیے کوئی کہے تو شاید اس صورت میں تو ہم بیکار لوگ ہیں، ہم تو ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں کسی کو آفر کریں، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم کہیں کہ آپ یہ لے جائیں ہم سے اور ہم استعمال کر لیں۔ تو آپ اور شاہد خاقان عباسی صاحب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، آپ لوگ مل کے کوئی تنظیم بنا رہے ہیں؟ جی میری ان سے ڈسکشن ہوتی رہی ہے،
اور اس کے علاوہ بھی کچھ ساتھی جو تھے ان سے ڈسکشن ہوئی ہے، تو ہماری سیریسنس ہے اس پہ، سنجیدہ ہے، اور ایک ہی ہمارا سوچ ہے کہ ہم نے اس ملک کی ایک کوشش کرنی چاہیے. ساری سیاسی جماعتیں ان سے لوگ مایوس ہیں. ابھی ایک سیاسی جماعت کے لیڈرشپ کا تو ٹیسٹ ایک بار پھر ہونا ہے، وہ جب جیل سے باہر آئیں گے تو اس کے بعد تو پھر لوگ ان کے ساتھ ابھی بھی ہے، تو جب وہ بار ٹیسٹ ہو جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مایوسی کی بڑی انتہا ہوگی. کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک کو جہاں پہ ایک بہترین کیپیبلٹیز کی ضرورت ہے، وہاں اعلیٰ درجے کی انٹیگریٹی کی بھی ضرورت ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی، جب تک دیانت اور صلاحیت دونوں اکٹھے اس ملک کے لیے کام نہیں کریں گی، اس وقت تک کوئی خیر کی ملک ہو نہیں سکتا. یہ قدرت کے قانون کے خلاف بات ہے. پوری دنیا میں حتیٰ کہ جو کافر ہیں وہ بھی جب ترقی کرتے ہیں تو وہ بھی دو ہی چیزوں کو جوڑتے ہیں، ایک صلاحیت اور دوسری دیانت. اس کے بغیر نہیں چل سکتا. تو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی میں جانا کیوں گوارا نہیں کیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جو اپنے اندر ایک سوچ اور فکر رکھتے ہیں، ہم کسی ایسی جماعت میں اب ہمارا مشکل ہے جانا یا گزارا کرنا جہاں پہ قیادت کے بارے میں یا اس کے جو پورا اجتماعی ماحول ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جگہ نہیں ہو سکتی. ان کے اپنے پولیٹیکل سلوگنز ہیں، سیاسی نعرے ہیں، نعروں سے کام نہیں چلتا. اور اس ملک کو میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس کو لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے. بڑے لیڈرز آ چکے ہیں، وہ سارے لیڈر کہیں کوئی تو اللہ کے پاس چلے گئے، جو بقایا ہیں ان کا حشر دیکھ لیا آپ نے. اس ملک کو اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے جو اس کو نظام کو چلانے والے ہوں. اور اس کے لیے صحیح بات ہے کہ جو موجودہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ ہے یہ بڑا بوگس ہے، بڑا بوگس، انتہائی بدبودار ہے. اب شریف آدمی اس کے قریب سے گزرتا ہے، اس کو بدبو آتی ہے اور بھگتا ہے. اور آپ نے تو بہت دیکھا ہے، آپ نے بھی پچھلے سال سے دیکھ رہے ہیں ہمارا ملک بڑی بدترین حالت میں جا چکا ہے. اس پہ ہم بڑے سخت قسم کے فیصلے بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی نہیں کہتا یہ کوئی آسانی سے ریکوریبل نہیں ہے. اس کو اگر میں آسان زبان میں بات کروں تو اس ملک کو پہلے ریکور کرنا ہے اس خراب سے، پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، پھر آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. تو یہ 3 فیزز ہیں اس کی. یہ ایک قسم کی بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن جو پہلے والے جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں تو وہ بھی تو مختلف جماعتوں سے آئیں گے یا مسلم لیگ نون سے آئیں گے، روایتی سیاستدان ہیں، تو وہ کس طرح اس بدبو سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ ہماری اس بارے میں بڑی پختہ رائے بنی ہوئی ہے. میں تو پختہ رائے رکھتا ہوں اور میں اب جہاں تک میری قوت ہوگی میں لگاؤں گا کہ جو بھی ہماری نئی جماعت اگر ہم بنتی ہے اور جو انشاءاللہ بنے گی، کافی مجھے یقین ہے اس میں روایتی سیاست نہیں چل سکتی. اور روایتی سیاستدانوں کو میں نے تو بات کی کہ ہمیں ان کو بیریئرز لگانا چاہیے کہ یہ داخل نہ ہو، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے جو کہیں اور مزے لیتے رہتے، یہاں کے مزے لینے کی بات بھی نہیں. اور میں مزے میں نہیں دیکھتا کیونکہ ظاہر ہم اپنا پروگرام جب لانچ کریں گے تو اس کو لوگ قبول کریں گے تو تب ہم کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے روایتی سیاستدان اولاً تو ہمارے ساتھ درمیان لیکن ابھی تک تو جو نام آ رہے ہیں لشکری رئیسانی صاحب وغیرہ جیسے، وہ تو روایتی سیاستدان ہی ہیں. دیکھیے آپ کو یہ تو جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو جو پروگرام ہے وہ بڑا مؤثر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑا ہوا جو ہر آدمی ہے وہ مجبور ہوگا کہ اس کے ساتھ چلے. اگر وہ نہیں چلے گا تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو تھن آؤٹ ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا. تو اس لیے کچھ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس کوشش تو ہماری ہوگی کہ بہترین لوگ ہم لا سکیں، بہترین. لیکن اس کو آفر کریں گے، پبلک کو آفر کریں گے. کوئی ضروری پبلک کو تو آفر کریں گے، لیکن آپ لوگ پاکستان میں یہ اصلاحات تب کر سکیں گے جب آپ کو اقتدار مل جائے. اور اقتدار میں پاپولر پارٹی بننے کے لیے پاکستان کے اندر 2-3 راستے ہیں. یا لوگ اسٹیبلشمنٹ کے راستے سے آتے ہیں، یا ایک بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، یا پھر تیسری صورت تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی آپ مذہبی فرقے کو لیڈ کر رہے ہو،
ان تینوں میں سے ایک چیز بھی یہاں پر نہیں ہے، تو کیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ آپ نے پاکستان کی سیاست کے وہ سارے بنیادی پہلو جو آپ نے ایک فکرے میں لے لیے ہیں، یہ سارے ہم نے دیکھ لیے ہیں. اس ملک کی کرزمیٹک پرسنالٹیز ہم نے دیکھی ہیں اور ملک کو کچھ نہیں مل سکا. وہ آج بھی زندہ ہوں گے لیکن ملک کو کچھ نہیں ملا. اس ملک کے جو جادوگر ہم نے دیکھے ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتوں میں ہوں یا کسی دوسری بات، انہیں بھی کچھ نہیں کیا. تو جتنے بھی لوگوں کا آپ نے جن پرسنالٹیز کا ذکر کیا، وہ کرزمیٹک ہے یا کسی کے پرسنالٹی ڈرائیونگ فورس ہو یا کوئی سیلیبریٹی ہو، دے کچھ نہیں سکے. اور مذہبی جماعتیں بھی دینے میں ناکام ہو چکی ہیں، ان کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ سارے لینے والے ہیں، دینے والے نہیں تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ایک پروگرام دینا چاہیے. اس ملک کے لوگوں کو مسائل کا حل کرنے کے لیے ایک پورا امپلیمنٹیشن پروگرام ہو، اور وہ مائل سٹون اچیو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لائنز ہوں کہ فلاں وقت تک ہم نے یہ مائل سٹون اچیو کرنی ہے، یہ اچیو کرنا ہے. وہ لوگوں کو نظر آتا ہو. یہ آپ تقریریں کر کے کرے جائیں، آج ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ فوٹو سیشنز، یہ ساری چیزیں ناکام ہو چکی ہیں. اس سے گھن آتی ہے اور لوگ تنگ ہیں. اس سے مجبور ہیں. لوگوں کے پاس اپنی جماعتوں کے بینڈ بجانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. مثلاً ایک چیز کو ہم لے لیتے ہیں کہ معیشت اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو معیشت کی درستگی کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے، یہ پروگرام تو ہم آپ کو اس وقت آئے گا سامنے کہ جب ہم اس پہ پوری طرح اپنی تیاری کر لیں گے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس ملک کی جو ایشوز ہیں ان میں سے بہت پہلی ترجیح جو ہے اس کے معاشی مسائل ہیں، اس کی مہنگائی ہے، اس کو پاکستان کو قرضوں سے نکالنا ہے، اس کو ایک وائبرنٹ اکانومی میں کنورٹ کرنا ہے، اس کی انڈسٹری اور ایگریکلچر جو ہے اس کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے، کیسے ٹیکس ریونیو سسٹم کو آپ نے ری بورن کرنا ہے، کیسے آپ نے ذمہ دار لوگوں کو لے کے آنا ہے، اور جو اس ملک کو چلانے والے اس نظام کو چلانے کے لیے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھی لگے ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے. تو جب یہ سارے پروگرامس آ رہے ہیں گے تو ہم ٹائم لائن سے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے کہا فلاں وقت سے، یہ جو دباؤ ہوتا ہے جی کہ 90 دن میں آپ نے کیا کام کیا اور 100 دن میں آپ نے کیا کیا، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے. اور میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی ڈسکشن کی ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جتنے سیاسی منشور ہوتے ہیں یہ ایک بڑا دھوکہ ہے، بڑا فراڈ ہے. یہ صرف اپنی غیر ملکی جو ہمارے جو ملک ہوتے ہیں یا ان کے وہاں پہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کو بیچنے کے لیے رکھتے ہیں. اس ملک کے لوگوں کو خاک بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے، نہ اس پہ کوئی ایمان رکھتا ہے، نہ بنانے والے ایمان رکھتے ہیں، نہ لوگوں کو ایمان ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم وہ بات کریں جو ڈویبل ہے، جو کرنے کے قابل ہو. یہ کرنے کے قابل ہو تو اس کو اڈاپٹ کریں، اپنے ساتھ جوڑیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم سارے مسائل جو ہے وہ فوراً حل کر سکتے. تو اٹ ہیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ بٹوین ٹائمس. سول ملٹری ریلیشنز پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو کس طرح فکس کریں گے؟ بڑا اہم سوال ہے. میرے خیال میں یہ سارے پاکستان کے مسائل کے اندر یہ بڑا اہم سوال ہے. جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان خود غرض نہ ہو، اپنی ذات کی اور اپنے اقتدار کی لالچ نہ ہو، تو آپ کو سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی قائم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی مشکل. تو سیاستدان کو اس کے جسم پہ سو سوراخ ہوں تو پھر تو گردن پہ سواری کرنے کے لیے لوگ کاٹھی ڈالتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ایشوز کے اوپر بڑے سینسیبلی اور بڑے آنریبلی بات کرنی ہے. یہ ملک سب کا ہے، ان کا ملک بھی ہے، لیکن کوئی جو فساد ہمیں کرنا نہیں ہے. یہ بہت فساد ہم کر چکے ہیں اس ملک میں، فساد نہیں کرنا. ہماری پالیسی واضح ہے کہ ملٹری کا کوئی رول نہیں ہے سول سسٹم میں، سیاست میں. یہ بالکل ہمارا موقف واضح ہے. باقی ہم نے اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اور یہ کنفرنٹیشن اس ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ بڑا فیشنیبل بات ہے کہ میں آج آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے میں آج اس کو بھی گالیاں دوں، اس کا بھی برا بھلا کروں. بڑا فیشنیبل ہے. آپ کا ٹیلی ویژن بڑا شام کو چل جاتا ہے، سارے پروگرام بھی انہی باتوں پہ چلتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ کچھ چیز فائدہ مند ثابت نہیں ہے. سب نے اپنی جو وہ ہے نا بندوقیں وہ تیز کر رکھے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آنر اور ڈگنیٹی اور ذمہ داری، احساس ذمہ داری، ان چیزوں سے
میرے خیال میں ریلیشن شپ بہتر ہوتی ہے. جہاں پہ کوئی بھی شخص اس ملک کی قیادت کر رہا ہوگا، اس کی اقتدار میں بیٹھا ہوگا، اگر اس کے جسم پہ سوراخ ہیں تو وہ سوراخ تو پھر روز ان کے اوپر توپیں چڑھائے جا سکتے ہیں. جوڈیشری کے ساتھ کیا کریں گے؟ دیکھیں جوڈیشری کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی میں بات کرتا ہوں، کیوں مشکل ہے کسی سیاسی حکومت کے لیے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا؟ کیا مشکل ہے؟ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی. مطلب ہر ایک جو ملک کا اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص، پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے یا گورنر ہے، وہ اپنی ذات کی بنا پہ کیوں بات کرتا ہے؟ وہ اس ملک پہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر کہ قانون اور آئین میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، تو اس کو دور کرنا چاہیے، لیکن اپنی ذات کی بنیاد پر تو جواب نہیں دے سکتے. اور جو ملک آئین صرف اس لیے تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں ان کو فائدہ ہے یا ان کا رعب زیادہ ہے یا طاقت زیادہ آتی ہے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار بات ہے. ہم نے اس ملک کے اس دنیا میں بڑے طاقتور لوگوں کو زمین کے اندر بالآخر جاتے دیکھا، ساری دنیا جانتے، سارے قبرستان ہر طاقتور آدمی سے بھرے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. تو ایک ہی بات ہے کہ ہر آنے والا آدمی، ہر حکمران جو ہے وہ صرف آئین اور قانون کے اوپر چلے. اگر اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا راستہ اختیار کرے آئینی اور قانونی. مجھے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنے کے لیے کیوں ایک قوانین بنانے کی ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت نہیں اس کو کہ میں جیل میں بھی ڈالوں اس کو میں احترام دوں، رسپیکٹ دوں. اس کو پارلیمنٹ میں آتا ہے، باہر آتا ہے، جہاں بھی وہ اپنی بات کرنا چاہے کرے. تو آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا سب سے آسان کام ہے، میرے نزدیک مشکل بالکل بھی نہیں ہے. ناظرین، سردار صاحب کے ساتھ مزید بھی کئی موضوعات پہ بات ہوگی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب. یہ جو معیشت کی بہتری کے لیے ہے، ایک تو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن معیشت کی بہتری کے لیے کچھ لوگ انڈیا کے ساتھ تجارت کو ضروری قرار دیتے ہیں. تو اس حوالے سے متعلق آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیے یہ بڑا موٹ پوائنٹ ہے، بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے اس کے اوپر. یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے ملک کا جو تاجر ہے، صنعت کار ہے، وہ اپنی آسانی دیکھنا چاہتے ہیں. اور ملک کے جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں، سیاسی قائدین ہوتے ہیں، وہ سیاست کو پورے اپنے ملک کی نمائندگی کو اجتماعیت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. وہ کسی خاص طبقے کے مفاد کے لیے نہیں کام کر سکتے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا بہترین انٹرسٹ تو اس میں کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلق رکھیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے لیے کیا جذبہ رکھتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا جو اہم سوال ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، بزنس کمیونٹیز کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور اس ملک کی جو پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر بھی ہونی چاہیے. تو اس پہ کوئی جلدی سے فیصلہ کرنا شاید ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بات تو فیصلہ فوراً کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہر پڑوسی ملک سے اچھے تعلق رکھنے ہیں، لڑائی نہیں کرنی، اس سے الجھنا نہیں ہے، کنفرنٹیشن نہیں کرنی، چاہے وہ افغانستان ہے یا ہندوستان ہے یا بنگلہ دیش ہے یا کوئی بھی ملک ہے. اچھا، اب ایک مجھے ابھی یاد آیا کہ نواز شریف صاحب پارٹی صدارت دوبارہ خود سنبھال رہے ہیں، اور شاید ان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں آپ جیسے دوست ان سے بچڑ رہے ہیں. تو ان کے دوبارہ صدارت سنبھالنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت دیر ہو چکی ہے. اب نواز شریف صاحب، میں کمنٹ سچی بات ہے نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمارے ملک کی بات ہے، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارا ملک کسی بھی ملک کا ایک سرمایہ ہوتی ہیں، اچھی بری جیسی بھی ان کے اس کے نتائج نکلے. تو نواز شریف صاحب اب جو بھی کوشش کریں گے وہ مسلم لیگ کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کر سکتے، کیونکہ مسلم لیگ میں نواز شریف صاحب نے جو رول ادا کرنا تھا وہ اب کر چکے ہیں. اب میں ان کا رول مجھے بہت آئندہ مستقبل میں نظر نہیں آتا، کیونکہ جتنے بھی یہ حکومت مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی اگر اس کے کوئی ناکامی ہوں گی تو اس کا بھی ذمہ دار نواز شریف صاحب کو ٹھہرایا جائے گا، اور کامیابی ہوں گی تو وہ ذمہ دار ان کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، وہ کسی اور کے ذمہ لگے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو عمل ہوگا
یہ مسلم لیگ کو بھی نہ فائدہ دے سکے گا، اور ان کی ذات کو بھی اور زیادہ ان کے لیے کنٹروورسیز پیدا ہوں گی. وہ اگر پیچھے ہٹ چکے ہیں تو زیادہ موضوع یہ ہوگا کہ وہ اب اپنی پوزیشن کو اسی طرح مینٹین کر لیں. بہرحال وہ اس ملک کے ایک باوقار اور قدردان شخصیت ہے، لوگ ان کے احترام ویسے بھی کریں گے، کرتے رہیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ریوڑ سے بچڑنے والے بکری کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے خدا نخواستہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہو؟ کہ فیوچر کے بارے میں تو کوئی I cannot forecast anything about مسلم لیگ اور دوسری جماعتوں میں مشکل ہے، لیکن مجھے کو بہت سیاسی جماعتوں کا یہ جو اس وقت جو اقتدار میں سیاسی جماعتیں ہیں جو موجود ہیں ان کا مجھے فیوچر نظر نہیں آتا. اور یہ میں نے سب کا؟ جی سب کا. اچھا، سب کا. کیوں؟ نون لیگ میں تو یہ غلطی ہے، تو پی ٹی آئی کو تو نئی جنم مل رہی ہے، وہ باقی پارٹیاں اس ملک میں پیپلز پارٹی ہے، اس کو خاطر خاص سیٹیں ملی ہیں. سلیم صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے جو چند بار جو انتخاب ہوئے ہیں وہ بڑے ان کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں. وہ کلین اور آنیسٹ الیکشنز نہیں ہیں. اس سے جو بھی نتیجے آپ کو نظر آتے ہیں یہ لوگوں کی رائے نہیں ہے، لوگوں کی رائے نہیں ہے. جب بھی رائے آئے گی، لیکن آزمانے کے بعد دیکھیں اب تو آزما چکے نا لوگ اس ملک میں جو چیز ہو چکی ہے، جو اس کا حشر ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کس کو اور واپس لائیں گے؟ کتنی دفعہ لائیں گے؟ باقی رہ کیا جائے گا؟ کچھ رہنے کے قابل ہے نہیں ہے. ابھی ایک ٹرم شاید کچھ مل جائے. ابھی جو تحریک انصاف ہے اس کے لیے کچھ تھوڑی دیر کے لیے ونڈو رہے گی، تھوڑی دیر کے لیے. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ جو کیپیبلٹیز اور جو کوالٹیز ہوتی ہیں اور جو ویژن ہوتی ہے، جو کمٹمنٹ ہوتی ہے ملک کے لیے، وہ مجھے نظر نہیں آتی کہیں پر بھی. چودھری نثار صاحب بھی اس حوالے سے آپ کے ہم رکاب ہیں؟ نہیں، صحیح بات ہے کہ میری بات ہوئی نہیں ہے، کافی سالوں سے بات نہیں ہوئی ہے. اچھا، ان کے ساتھ کافی. اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کی پارٹی سامنے آ جائے گی؟ دیکھیے میرا ارادہ تو ہے کہ اگلے چند مہینوں میں ہونا چاہیے. اس کو بجٹ کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کو ہونا چاہیے. نام وغیرہ رکھا ہے؟ ابھی ڈسکشنز ہے. نام بھی دیکھیں بڑے مشکلات یہ پیش آتی ہے کہ آپ کی آلریڈی 175 تو جماعتیں وہاں پہ رجسٹر ہو چکی ہے. اب 175 جماعتوں میں آپ کے لیے وہ نام رکھنا جو لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرے، لوگوں کو قبول بھی ہو، کیونکہ ہم تو ایک سمجھتے ہیں کہ ایک خاص مقصد سے جماعت بنے گی اور بننا چاہیے اس کو. وہ ہے اس کا ایک ایمان اور عقیدے سے کام کرنے کا، اور پاکستان کو دل و جان سے اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کے کرنے کا. تو ہماری تشخص، سوچ، فکر، ہمارا جو بدقسمتی سے ویژن ہے وہ بالکل مختلف ہوگی. بدقسمتی سے ہمارے جنوبی ایشیا میں کسی شخصیت کو سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو کس شخصیت کو آپ پیش کریں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیے بڑا ہمارا جو کلچر ہے سب کانٹیننٹ میں، خاص طور پہ بر صغیر میں، اس میں تو یہ ہے کلچر. لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ سارے بت گرتے جا رہے ہیں. اب پاکستان کے لوگوں کو مزید بتوں کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بت پوجی ہیں لوگوں نے، ہر ایک بت کو پالا ہے، اس کو تیار کیا، اس کو قداور بنایا، پر پوجا. اب پوج کے تھک جانا چاہیے لوگوں کا. اور ایک نئی نسل ہے، اس کو اس بت پرستی سے نکالنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جماعت اگر کسی ایک فرد کی ہوگی تو پھر تو ہمیں بڑے کرزمیٹک پرسنالٹی کی ضرورت ہوگی، ہمیں بھی کسی بڑے اونچے فنکار کی ضرورت ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی آنرشپ ساری ملک کی ہونی چاہیے، ایک جماعت کی نہیں ہے، ایک فرد کے لیے. اور اگر چند افراد میں یا چند لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک عرصے تک کام ہو، اس کے بعد وی شوڈ فیز آؤٹ، لیٹ سمبڈی ایلس کم آؤٹ. تو اس طرح ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نئے کلچر ڈیولپ کیا جائے. ہم کوشش کریں گے، ہمارا ایک عقیدہ تو ہے ایسے کرنے کا. کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اللہ نوز بیٹر، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ پارٹی کا صدر کون ہوگا، چیئرمین کون ہوگا؟ نہیں، ابھی چیزیں بہت چیزیں ابھی طے ہونی ہیں. یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں. دیکھیں یہ چودراہٹ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری کا ایشو ہے. ٹھیک.
whoever is more responsible and who can take responsibility should come forward کہ میں کام کر سکتا ہوں، اور کسی عہدے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے کام. ٹھیک. جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب ہمیں وقت دے رہے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.